जेल से कैसे बाहर आएंगे, क्या लगता है आपको? और जो इस वक्त मौजूदा क़यादत भी है वो निकाल सकेगी उन्हें बाहर? सियासी जद्दोजहदें जो होती हैं वो उसी वक्त कामयाब होती हैं जब वो मुसलसल चलती है। ठीक। और अगर सियासी जद्दोजहदों के अंदर आ जाए ब्रेक आ जाए या उसके अंदर टकराव आ जाए, हुकूमत की फोर्सेस से लड़ना शुरू कर दें, आप धरने देने शुरू कर दें, तो फिर कामयाबी के इम्कानात कम हो जाते हैं। तो मौलाना फजल रहमान साहब के साथ इनकी नशिस्तें भी हुई, लेकिन आगे हम देखा कि वो आगे नहीं साथ चल सके। लेकिन इस दफ़ा जो है पीटीआई की क़यादत उन्हें इस चीज़ पे नहीं वो कर सकी, एंगेज कर सकी कि वो 26वीं तरमीम में साथ ना जाए। इमरान खान साहब किसी भी सूरत में अपनी पार्टी को मरूसी पार्टी नहीं बनाएंगे। आप क्या समझते हैं कि हुकूमत से बात करना पीटीआई के लिए नुकसानदेह होगा? इमरान खान उससे बाहर निकल सकेंगे, या आपको लगता है कि उससे नहीं बाहर निकलेंगे और ये बात करेंगे तो इनको नुकसान होगा? इस पे क्या आप कहते हैं? हुकूमत के साथ दबा के बातचीत होनी चाहिए, बल्कि हर बातचीत जो है वो रास्ता खोलती है कि हुकूमत को एक्सपोज किया। आप पूरे एतमाद से कह सकते हैं कि वो कभी भी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करेंगे। ये बताएं, क्या कोई आलमी सतह के ऊपर चेंजिंग आ रही है? क्या होने जा रहा है? और सऊदी अरब के जो मुआहदे हुए हैं इसके ऊपर भी बताइएगा। ये मुआहदे एकदम हो गए, इसका बैकग्राउंड क्या है और इससे कोई नाराज़ तो नहीं? सऊदी अरब के साथ हमारा एग्रीमेंट हुआ है। मैं समझता हूँ कि ये दुनिया की तारीख का एक मुनफरिद मुआहदा है। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका मेज़बान अली तारिक और आप देख रहे हैं कैपिटल टीवी। नाज़रीन, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के बानी इमरान खान को 2 साल से ज़ायद का अरसा हो गया वो जेल में है। 9 मई के बाद की जो पीटीआई की क़यादत थी, वो क़यादत के ऊपर जो है मुख्तलिफ़ इल्ज़ाम लगते रहे हैं, कभी कारकुनों की जानिब से, तो कभी जो क़यादत है वो खुद ही आपस में लड़ती रही है। अगर बात की जाए पीटीआई की पुरानी क़यादत की, तो वो क़यादत कुछ रूपोश है, कुछ जेलों में है और कुछ जो है वो इस वक्त साइड लाइन पे की हुई है। और दूसरा जो हमारा आज का टॉपिक है वो है पाकिस्तान सऊदी अरब के जो मुआहदे हुए हैं, दफ़ाई मुआहदे। उसके बाद कुछ मुस्लिम ममालिक के जो रहनुमा हैं वो डोनाल्ड ट्रंप से भी मिले हैं। इस सारे दोनों टॉपिक पे बात करने के लिए आज हमारे साथ मौजूद हैं साबिक वफाकी वज़ीर भी हैं, ज़ीरक सियासतदान हैं, मोहम्मद अली दुरानी साहब। सर, सबसे पहले तो आपका शुक्रिया कि आपने अपना कीमती वक्त दिया। दुरानी साहब, ये बताइएगा कि इस वक्त बानी पीटीआई की बात की जाए, सबसे पहले हम इमरान खान से अपना प्रोग्राम का आगाज़ करते हैं। जेल से कैसे बाहर आएंगे, क्या लगता है आपको? और जो इस वक्त मौजूदा क़यादत भी है वो निकाल सकेगी उन्हें बाहर, या जैसे कि मुख्तलिफ लोग, या उनकी जो पुरानी पीटीआई की क़यादत है वही कहती है कि ये मैनेज है, या ये ऐसा कोई एलिमेंट है? इस पे क्या कहेंगे सर आप? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जहाँ तक इमरान खान साहब का ताल्लुक़ है, बाहर आने के लिए वो अदालतों में तो अपना जो केस है उसको बहुत मेहनत से, और उनके सारे लोग जो हैं वो पूरी क़ुव्वत से वहाँ कंटेस्ट कर रहे हैं। लेकिन 26वीं आईनी तरमीम के बाद ऑब्वियसली अदालतों का एक महदूद सा वो रह गया है, इफ़ेक्टिवनेस जो है बहुत महदूद हो गई है। तो ऐसी सूरत हाल में इस वक्त जो उनका असल फोकस होना चाहिए, या मैं समझता हूँ कि उसकी ज़रूरत है, क्योंकि वो ये है कि उनकी जेल से रिहाई जो है वो एक पॉलिटिकल कैंपेन और पॉलिटिकल जद्दोजहद के ज़रिए हो सकती है। और उस पॉलिटिकल जद्दोजहद में अब ये इम्प्रोवाइज़ करना पड़ेगा पीटीआई को कि उसमें वो टकराव के बजाय तसलसल को करें। सियासी जद्दोजहदें जो होती हैं वो उसी वक्त कामयाब होती हैं जब वो मुसलसल चलती रहती हैं। ठीक। और अगर सियासी जद्दोजहदों के अंदर ब्रेक आ जाए या उसके अंदर टकराव आ जाए, हुकूमत की फोर्सेस से लड़ना शुरू कर दें, आप धरने देने शुरू कर दें, तो फिर कामयाबी के इम्कानात कम हो जाते हैं। और जो डिस्टॉर्शन होती है और हुकूमती जो जिसे कहते हैं जबर होता है वो बढ़ जाता है वर्कर के ऊपर, जिसकी वजह से वो डिस्करेज हो जाता है। तो इस वक्त की जो असल ज़रूरत है वो ये है कि पीटीआई अपनी पॉलिटिकल स्ट्रगल के ज़रिए, जिसके 2 असूल होते हैं कि आप कानून हाथ में न लें और आप कार्य सरकार में मदाखलत ना करें, इन लिमिट्स के अंदर जो है आप अपनी जद्दोजहद को चलाएं। और इस वक्त कोई प्रॉब्लम ही नहीं है पीटीआई के लिए, चूँकि पब्लिक का जो सपोर्ट है
وہ تو ان کے ساتھ ہے. اب اس سپورٹ کو ایک ایسی پولیٹیکل تحریک میں بدلنا جس کے نتیجے میں کہ عمران خان صاحب کی رہائی بھی ہو سکے اور ان کے لیے جو مشکلات ہیں وہ بھی کم ہوں اور آئندہ ان کی پارٹی کو وہ پولیٹیکل رول مل سکے جو عوام انہیں دینا چاہتے ہیں. تو یہ ایک آبجیکٹیو ہے. اس کے لیے سیاسی جدوجہد کرنی پڑے گی. ابھی تک جو ان کا طریقہ کار رہا ہے ٹکراؤ والا، میں سمجھتا ہوں کہ وہ اس کا راستہ نہیں. درانی صاحب، جو آپ بات کر رہے ہیں کہ سیاسی جدوجہد ہونی چاہیے، لیکن اس کے لیے سیاسی لوگ ہونا بھی ضروری ہے. اگر ابھی بات کی جائے پی ٹی آئی کی، تو جو آپ کی قیادت ہے وہ زیادہ تر وکلا پر اس وقت موجود ہے. تو کیا یہ جو اس وقت قیادت ہے، یہ اس سیاسی جدوجہد کو اس لائن پہ ہیں جس لائن پر جا کے ان کو خان صاحب باہر آتے دکھائی دیں گے، یا آپ کو لگتا ہے کہ یہ اس لائن پہ ہی نہیں ہے، اس پٹری پہ ہی نہیں ہے جس سے ان کو اپنی منزل ملے گی؟ اس پہ دیکھیں، جہاں تک یہ والی بات ہے نا کہ جی ان کی جو اس وقت قیادت ہے وہ وکلا پہ، اور دیکھیں وکلا بھی ایک بہت بڑی پولیٹیکل کمیونٹی ہے ہمارے ملک کی، اور انہوں نے بہت بڑی بڑی تحریکیں چلائی ہیں. لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس کے باوجود جو ہوتا ہے ایک پولیٹیکل کانٹینٹ کی ضرورت ہوتی ہے، پولیٹیکل لیڈرشپ کی بھی ضرورت ہوتی ہے کسی جد و جہد کو آگے بڑھانے کے لیے. اور 26ویں آئینی ترمیم کے بعد تو یہ ہوا ہے کہ عدالتی راستے تو بند ہو گئے ہیں، تو اسی طریقے سے جو ہمارے وکلا حضرات ہیں ان کا رول بھی محدود ہو گیا ہے. پھر یہ ہے کہ حکومتی دباؤ اتنا زیادہ ہے کہ وکلا کوئی تحریک بھی نہیں چلا سکتے، ان کو بھی ڈیوائیڈ کر دیا جاتا ہے مختلف قسم کی انٹرونشنز کے ذریعے. تو اگر ایسی صورتحال میں دیکھا جائے تو سب سے بڑا جو ضرورت ہے وہ یہ ہے کہ وہ سیاسی قیادت جو اس وقت حکومت کے ساتھ نہیں ہے، وہ سیاسی قیادت جو اس وقت حکومت کے مخالف کھڑی ہوئی ہے، وہ سب کو اکٹھا کیا جائے. اس کی اہلیت اس وقت پی ٹی آئی کی قیادت شو نہیں کر رہی، اور وہ یہ کام نہیں کر. ملک کی آپ دیکھ لیں کہ وہ تمام لوگ جنہوں نے 26ویں ترمیم کو سپورٹ نہیں کیا وہ اپوزیشن ہے حقیقت میں، اور ان کو اگر اکٹھا کیا جائے اور ان کی بنیاد کے اوپر ایک پولیٹیکل ایجنڈا سیٹ کیا جائے، اس کو لے کے چلا جائے، تو پھر تو حکومت کے پلے تو کچھ ہے ہی نہیں. درانی صاحب، یہ بڑی آپ اہم بات کر رہے ہیں. اگر مولانا فضل الرحمان صاحب کی بات کی جائے، جماعت اسلامی کی بات کی جائے، جن کے پاس اسٹریٹ پاور بھی ہے اور وہ ایک کہہ لیں کہ پریشر بھی حکومت کے اوپر ڈال سکتی ہیں، ایسی جو جماعتیں ہیں، پی ٹی آئی ان سے ماضی میں ہم نے دیکھا بات چیت کرنا شروع ہوئی تھی، لیکن پھر ہم نے دیکھا کہ ڈیڈ لاک ہو گیا. یہ ڈیڈ لاک کیوں ہوتا ہے؟ کیا وجہ ہے؟ کیا اس میں ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ جو حکومت ہے وہ ان کو بھی سیٹ کیے ہوئے، یا پھر ان کے اندر کوئی کمی ہے؟ پی ٹی آئی کی جو موجودہ قیادت ہے، جیسے مولانا فضل الرحمان صاحب کے ساتھ ان کی نشستیں بھی ہوئی، لیکن آگے ہم دیکھا کہ وہ آگے نہیں ساتھ چل سکے. دیکھیں، مولانا کی بہت بڑی ایک سیاسی جدوجہد ہے ماضی میں، اور انہوں نے بڑا سیاسی کردار ادا کیا ہے. لیکن اس دفعہ جو ہے پی ٹی آئی کی قیادت انہیں اس چیز پہ نہیں وہ کر سکی، انگیج کر سکی کہ وہ 26ویں ترمیم میں ساتھ نہ جائیں، بلکہ کبھی یہ بھی ساتھ چل پڑتے تھے، ان کو بھی اس میں کنفیوژن رہا. تو وہ اب 26ویں ترمیم کا ووٹ دینے کے بعد ان کی جو پوزیشن ہے وہ ایک مختلف پوزیشن بن چکی ہے. لیکن باقی جتنی جماعتیں ہیں، جماعت اسلامی ہے، جی ڈی اے ہے، بلوچستان کی پارٹیاں ہیں، کے پی کے کی بہت سی، پنجاب کے سیاسی کیا لیڈرشپس ہے اور سیاسی پارٹیاں جو ہیں، وہ ساری کی ساری جو ہیں وہ حکومت کے اپوزٹ ہیں اور حکومت کی اپوننٹس ہیں. ان سب کو ایک تحریک کی شکل میں آگے بڑھایا جا سکتا ہے اور ان کو آگے چلایا جا سکتا ہے. درانی صاحب، اب اگر پی ٹی آئی کی اس وقت موجودہ قیادت کی بات کی جائے، آپس میں ان کی لڑائیاں تو ہو رہی ہیں، لیکن ہم نے جو ایک چیز فیل کی ہے، آپ اس کا بہتر جواب دے سکتے ہیں، کہ جو کارکن ہیں وہ بجائے چیئرمین پی ٹی آئی یا جنرل سیکرٹری یا پارٹی کی طرف دیکھے، وہ خان صاحب کی جو بہنیں ہیں، علیمہ خان صاحبہ یا جو باقی ہیں، ان کی طرف دیکھ رہا ہے. اور اس پہ کئی لوگوں نے یہ بھی بات کی کہ ان کو بھی آگے آ کے سیاسی رول اپنا کوئی ادا کرنا چاہیے. ویسے تو وہ میسیج باہر پہنچاتی ہیں، وہ اپنا سمجھتی ہیں کہ یہی. آپ اس پہ کیا کہتے ہیں؟ ان کے آنے کی ضرورت ہے فی الحال؟ دیکھیں، بہن جو ہوتی ہے نا، بہن کا تو بھائی اس کا دل ہوتا ہے، اس کی جان ہوتی ہے، اس کی اٹیچمنٹ ہوتی ہے، افیکشن ہوتی ہے. لیکن نوئنگ عمران خان صاحب کسی بھی صورت میں اپنی پارٹی کو موروثی پارٹی نہیں بنائیں گے.
وہ اپنی سیاسی جو لیگیسی ہے وہ اپنے کسی فیملی ممبر کو نہیں دیں گے، اور انہیں دینی بھی نہیں چاہیے۔ میں سمجھتا ہوں کہ وہ انہیں پولیٹیکل طریقے کے اوپر، جمہوری طریقے کے اوپر ایک جمہوری پارٹی انہوں نے بنائی ہے، اس کو جمہوری بنائیں گے تو ویسے ہی ہے کہ اگر وہ کام وہ شروع کر دیں جو پیپلز پارٹی والے کر رہے ہیں، جو بچے پیدا ہوتے ہی جو ہے حکمران بن جائیں، تو اس کے بعد تو پھر ان کی کیا افادیت اور کیا ندرت یا چینج رہ جائے گا جس کی وجہ سے لوگ ان کی طرف مائل ہوں۔ تو لہٰذا یہ تو وہ کر نہیں سکتے۔ اس وقت کی صورتحال یہ ہے کہ حکومت جو اس قسم کے اقدامات کرتی ہے، اور یہ جان کے حکومتیں خود چونکہ موروثی ہیں، تو وہ یہ کوشش کرتی ہیں کہ صرف ان کے رشتہ داروں کو ملائیں تاکہ ان کے ذریعے بات باہر آئے اور انہی کے بارے میں یہ تاثر پیدا ہو کہ جی عمران خان کی لیگیسی وہ ہے۔ لیکن عمران خان کا جہاں تک تعلق ہے وہ اس معاملے میں قطعاً تو، اور عمران خان کا جو اس وقت کا ایج ہے سب سے بڑا، وہ یہ ہے کہ وہ جیل میں ہے۔ جب تک خان صاحب جیل میں ہیں تو خان صاحب کو ایک تو یہ ہے کہ ان کی پاپولیرٹی کہیں نہیں جائے گی، دوسری بات یہ ہے کہ ان کے ورکر جو ہے وہ ان کے ساتھ اٹیچ رہے گا، تیسری بات یہ بھی ہے کہ جو درمیان کی لیڈرشپ ہے جو پرفارم نہیں کرے گی وہ شائن بھی نہیں کر سکتی۔ وہ بالکل آپ کی بات صحیح ہے کہ جو موجودہ قیادت میں اچھے طریقے سے پرفارم نہیں کرے گا یا کارکنوں کی یا عوام کی نبض نہیں سمجھے گا، وہ آگے چل کے فارغ ہو جائے گا۔ تو صاحب ایک جو عمران خان صاحب ہیں، ان کی لیگل ٹیم کے بڑے اہم رہنما بھی ہیں، کہہ لیں کہ سلمان صفدر صاحب، انہوں نے ماضی میں یہ کچھ دن ہی ہوئے بلکہ بات کی کہ 350 کے قریب کیسز ہیں، اور 350 کیسز میں زیادہ تر کیسز میں ضمانت ہو چکی ہے، اور انہوں نے کہا کہ بس ہو چکی ہے وکلا کی، یہ معاملہ جو ہے بیٹھ کے ہی حل ہونے والا ہے، یہ ڈائیلاگ کے ذریعے خان صاحب باہر آئیں گے۔ اور اب ہم نے دیکھا کہ جو وزیر اعظم شہباز شریف صاحب ہیں، انہوں نے بھی ایک نیا لفظ نکالا ہے میثاق استحکام کے نام سے کہ آؤ بات کرو ہمارے ساتھ، اور جب یہ انہوں نے بات کی تو یہ نہیں کہ انہوں نے اکیلے بات کی، کچھ لوگ بھی ساتھ بیٹھے ہوئے تھے۔ تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ حکومت سے بات کرنا پی ٹی آئی کے لیے نقصان دہ ہوگا؟ عمران خان اس سے باہر نکل سکیں گے، یا آپ کو لگتا ہے کہ اس سے نہیں باہر نکلیں گے اور یہ بات کریں گے تو ان کو نقصان ہوگا؟ اس پہ کیا آپ کا سٹینڈ ہے؟ دیکھیں، میرا تو بڑا کلیئر سا سٹینس ہے اس کے اوپر کہ بات چیت سے کبھی نقصان نہیں ہوتا۔ جی، حکومت کے ساتھ دبا کے بات چیت ہونی چاہیے، بلکہ ہر بات چیت جو ہے وہ راستہ کھولتی ہے کہ حکومت کو ایکسپوز کیا جائے۔ بالکل، کمپرومائز نہیں ہونا چاہیے، اور کمپرومائز میں پی ٹی آئی کو یہ آرام ہے کہ عمران خان صاحب کے بارے میں آپ پورے اعتماد سے کہہ سکتے ہیں کہ وہ کبھی بھی کمپرومائز نہیں کریں گے۔ لہذا اگر انہیں کمپرومائز نہیں کرنا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ان کی سیاست کھڑی ہے۔ ان کی سیاست کھڑی ہے تو پھر ان کی پارٹی کو چاہیے کہ وہ ہر اپرچونٹی کو بات چیت کی اویل کرے، اور جو حکومت کی کمزوریاں ہیں، جو کوتاہیاں ہیں، جو وہ ان کو ایکسپوز کرے، اور سامنے بیٹھ کے بھی ایکسپوز کرے، پیچھے بھی ایکسپوز۔ اب یہ تو شرمیلی ٹمٹم کی طرح جی ہم نہیں آتے، ہم نہیں جاتے، ہم نہیں ملتے، ہم نہیں چھوٹے چھوٹے کام کرا لو۔ تو یہ جو صورتحال ہے، اس صورتحال میں پارٹی کو نقصان ہو رہا ہے، اور پھر جب وہ خان صاحب دیکھتے ہیں کہ ان کو افادیت نہیں ہے تو پھر وہ کہتے ہیں اچھا چلو نکلو کمیٹیوں سے، ٹھیک ہے جی، حکومتوں سے نکلو، فلاں سے کرو۔ تو یہ جو ساری سچویشن ہے، یہ ایک اپرچونٹی اور ایک پولیٹیکل موومنٹ کو بنانے کا جو ضرورت ہے اس سے ہٹتے ہوئے یہ کام۔ جن صاحب، جیسے آپ نے بات کی کہ خان صاحب نے ان کو پہلے جو اسمبلی کے اندر کمیٹیاں ہیں اس سے بھی ان کو کہہ دیا کہ نکلو، اور پھر باقی چیزوں سے بھی کہہ دیا۔ اب یہ بات ایک چل رہی ہے کہ آنے والے دنوں میں علیمہ خان صاحبہ نے بھی کہا کہ آنے والے دنوں میں ہو سکتا ہے کہ ایک بڑا فیصلہ خان صاحب کرنا ہے جائیں، تو وہ یہ اس طرف اشارہ جا رہا ہے کہ کہیں بانی پی ٹی آئی یہ نہ کہیں کہ چلو جی تمام لوگ استعفے دو اسمبلیوں سے اور پھر آ جاؤ سڑکوں پہ۔ یہ آپ کو چیز نظر آ رہی ہے ابھی، یا آپ کو لگ رہا ہے کہ نہیں ابھی یہ اس طرح ہی اسمبلیوں کے اندر ہی رہیں گے؟ اس پہ کیا رائے؟ دیکھیں، میں تو بالکل ایک پولیٹیکل سٹرگل کا حامی ہوں، ٹھیک ہے نا جی۔ میں نہیں سمجھتا کہ سڑکوں پہ آنے سے تحریک آگے بڑھتی ہے، سڑکوں پہ بیٹھنے سے تحریک آگے نہیں بڑھتی، دھرنوں سے تحریک آگے نہیں بڑھتی، بلکہ جلوسوں سے آگے بڑھتی ہے۔ اسی لحاظ سے اگر آپ پارلیمنٹ میں ہو کے اپنی آواز اٹھائیں گے اور پوری قوت سے اٹھائیں گے، بار بار اٹھائیں گے، تو آپ پبلک آئی میں رہیں گے۔ اگر اس میں سے آپ فیڈ آؤٹ ہوتے جائیں گے تو پبلک
کی آپ کے اوپر نظر کم ہوتی جائے گی. باقی وہ جو سیاسی ورکر ہوتا ہے وہ کوئی مسلح جتھا تو ہوتا نہیں ہے, نہ وہ کوئی فوج ہوتا ہے, نہ وہ کوئی مطلب گریلا گروپ ہوتا ہے. وہ سیاسی ورکر تو معصوم ایک جذبہ رکھنے والا اور ایک قربانی دینے والا اینٹیٹی ہوتی ہے. تو ورکر کو اس کی جدوجہد ایسا راستہ دینا چاہیے کہ جس میں اس پہ کم سے کم ابتلا آئے, کم سے کم سختی آئے, اور وہ اپنی آواز بھی بلند کرتا رہے. اور اپنے میں نے پہلے بھی یہ بات کہی تھی کہ پی این اے کی تحریک میں لمبے عرصے تک تحریک جمعہ کے جمعہ چلتی تھی, ہر جمعے کے بعد گرفتاریاں پیش کرتے تھے. نہیں, پھر اذانیں دینی شروع کر دی, وہ انہوں نے بھی یہ اس کو بھی انہوں نے وہ کر دیا, اسکینڈلائز کر دیا. اور بھی ہزار طریقے ہیں جس کے ذریعے, اور پھر باہر سے جو آتی ہے چیزیں, باہر والوں کو بھی شوق ہے کہ جی ہم یہاں کچھ کر گزریں. انہیں چاہیے کہ جو لوکل لیڈرشپس ہیں, جو لوکل لوگ ہیں, ان کو آگے لائیں اور ان کے ذریعے اپنے کام کو. ڈرائن صاحب, یہ جو آپ نے جلسوں کی بات کی, اب جیسے پشاور میں جلسہ ہے یا پھر آگے لاہور اور اسلام آباد میں پی ٹی آئی نے پلان دی ہے کہ ہم لاہور میں بھی اور اسلام آباد میں بھی جلسہ کرنے جا رہے ہیں. ان جلسوں سے کوئی آگے ماحول بن سکتا ہے, اور ان جلسوں کے بعد کوئی ایسی چیز یا نئی شکل اختیار کر سکتی ہے پی ٹی آئی؟ اس پہ کیا کہیں؟ دیکھیں, میں تو اس کے بارے میں اب میں تو پولیٹیکل لوگوں کو اور پولیٹیکل پارٹیز کو گائیڈ بھی کرتا ہوں, ایجوکیٹ بھی کرتا ہوں. دیکھیں, پی ٹی آئی کو ایونٹس کی ضرورت نہیں ہے, ایونٹس کی ضرورت نہیں ہے. اس کو ایک تحریک کی ضرورت, تسلسل کی ضرورت ہے. ایک جلسہ ہوا, پھر مہینے کے لیے سو گئے, پھر اگلا جلسہ ہوا, پھر 2 مہینے کے لیے سو گئے. مطلب یہ وقت کی ریکوائرمنٹ نہیں ہے. ان کی ریکوائرمنٹ یہ ہے کہ مسلسل ان کی تحریک چل رہی ہو, ان کے جلسے ہو رہے ہوں, ان کی ایکٹیویٹیز ہو رہی ہو, ہر دوسرے دن کوئی نہ کوئی ایونٹ ہو. مختلف ان کے سٹرکچرز ہوتے ہیں, مختلف جو ان کی وہ ہوتی ہیں ایکٹیویٹیز وغیرہ کرتے رہیں. مختلف پارٹیز کے, وہ یہ اسی کو سیاسی تحریک کہتے ہیں. بالکل ٹھیک ہو. یہ جو ہوتا ہے جی ایک بال مارا, اس کے بعد پھر سو گئے, تو 2 مہینے کے بعد پھر ان کو جلسہ یاد آ گیا. یہ بڑی اہم بات ہے جو درانی صاحب کر رہے ہیں کہ جو ان کی ایکٹیویٹیز میں بریک آ جاتا ہے, وہ بریک آنے سے جو ہے پھر حکومت بھی سکون کا سانس لے لیتی ہے, اور یہ بھی سکون کا سانس لے لیتے ہیں, اور جو جیل کے اندر بیٹھے ہیں وہ پھر جیل کے اندر ہی رہتے ہیں. تو یہ بڑی ایک اہم نشاندہی ہے. ہم بریک سے واپس آ کے جو ہے جو پاکستان اور سعودی عرب کے درمیان معاہدے ہوئے ہیں اس پہ بات کریں گے. ایک لیتے ہیں چھوٹا سا وقت. ویلکم بیک جی. محمد علی درانی صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں. درانی صاحب, آپ کی ماشاءاللہ بڑی اچھی گرپ ہے انٹرنیشنل عالمی سطح کے اوپر جو کچھ ہو رہا ہے. ہم نے دیکھا پاکستان سعودی عرب دفاعی معاہدے ہو گئے ہیں, اس کے بعد قطر پر جو ہے حملہ بھی ہوتا ہے اسرائیل کی جانب سے, پاکستان جنگ بھی جیتا ہوا ہے, اور پھر جو پاکستان اور سمیت جو مسلم ممالک ہیں ڈونلڈ ٹرمپ سے جا کر ملاقات بھی کرتے ہیں. وہ ملاقات میں کیا ہوا کہانی, وہ بھی آپ سے جاننے کی کوشش کریں گے. یہ بتائیں, کیا کوئی عالمی سطح کے اوپر چینجنگ آ رہی ہے, کیا ہونے جا رہا ہے؟ اور سعودی عرب کے جو معاہدے ہوئے ہیں اس کے اوپر بھی بتائیے گا. یہ معاہدے ایک دم ہو گئے, اس کا بیک گراؤنڈ کیا ہے, اور اس سے کوئی ناراض تو نہیں ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیں, یہ جو معاہدہ ہوا ہے سعودی عرب کا اور پاکستان کا, میں سمجھتا ہوں کہ یہ ایک تاریخی معاہدہ ہے. اس کے نتیجے میں پاکستان کو, جو پاکستان نے انڈیا کے ساتھ جو ابھی ہمارا ایک مطلب بہت بڑا جنگی مارکہ ہوا ہے جس میں پاکستان کو اللہ تعالیٰ نے بہت عزت دی ہے, اسی کے تناظر میں اگر یہ دیکھا جائے تو یہ اسی کی ایک ڈویڈنڈ ہے, اسی کی طرف اس کے بنیاد پر ملنے والا ایک فائدہ ہے, ریوارڈ ہے جو پاکستان کو دنیا نے دیا ہے. اور اس کے اس مارکے کا جو کہ پاکستان کی فوج کے لیے اور پاکستان کی قوم کے لیے پوری دنیا کے اندر ایک عزت کا اور ایک تعظیم کا مارکہ حق جو تھا, وہ حق کو حق بنانے والا مارکہ تھا. اس کے بعد جو سعودی عرب کے ساتھ ہمارا ایگریمنٹ ہوا ہے, میں سمجھتا ہوں کہ یہ دنیا کی تاریخ کا ایک منفرد معاہدہ ہے کہ اس معاہدے کے اندر امریکہ بھی ناراض نہیں ہے, اس کے اندر چین بھی ناراض نہیں ہے, اس کے اندر تمام ایران بھی ناراض نہیں ہے, اس کے اندر پوری مسلم ورلڈ جو ہے وہ پاکستان کی طرف عزت سے دیکھ رہی ہے. ہاں, پریشان ہے تو اسرائیل ہے, پریشان ہے تو انڈیا ہے.
باقی جو ہے پوری دنیا جو کہ اسرائیل کی زیادتیوں سے اور اس کی جسے کہتے ہیں ظلم سے تنگ آئی ہوئی دنیا ہے، وہ ساری دنیا جو ہے اس معاہدے کو اپریشیٹ بھی کر رہی ہے. اور میں سمجھتا ہوں کہ ڈونلڈ ٹرمپ سے لے کے چینی قیادت تک، اور چینی قیادت سے لے کے ایرانی، ٹرک، سب قیادتیں جو ہیں وہ یہ سمجھتے ہیں کہ پاکستان ایک ایسی ماشاءاللہ ایک جنگی قوت ہے، ایک ایسی دفاعی قوت ہے جس نے اپنے آپ کو منوایا بھی ہے، جس نے اپنی سپیریئرٹی کو بھی اسٹیبلش کیا ہے. صرف نیوکلیئر کی بات نہیں ہے، یہ عمومی وار مشین کی پرفیکشن اور ڈیولپمنٹ کی بات ہے. اب آپ یہ دیکھ لیں کہ تاریخ میں اگر آپ 65 کی طرف چلے جائیں، 67 کی طرف چلے جائیں، تو دنیا کا بیسٹ پائلٹ جس نے اسرائیل کے اندر جا کے اسرائیل کے جہاز گرائے تھے وہ بھی پاکستانی تھا. مطلب یہ ہے کہ پاکستان کا یہ اعزاز آج کا نہیں ہے. پاکستان کو اس معاہدے کے ذریعے جو عزت ملی ہے، جو احترام ملا ہے اور جو مقام ملا ہے دنیا کے اندر، میں سمجھتا ہوں کہ وہ پاکستان کی عوام اور پاکستان کی افواج کا ایک تحفہ ہے پاکستان کے عوام کے لیے اور پوری مسلم ورلڈ کے لیے. عمران صاحب، لیکن اس میں ایک چیز ہے، یہ جو معاہدے ہوئے ہیں اس کے بعد ہم نے دیکھا ہے کہ پاکستان نے بھی اس میں کوئی بھی ایسا ہم نے پارٹی نہیں دیکھی جس نے اس پہ کوئی غلط بات کی ہو یا مخالف. سب لوگوں نے، یہاں تک کہ پی ٹی آئی نے بھی اس پہ خیر مقدم ہی کیا ہے. تو یہ جو سارا کریڈٹ ہے، یہ آپ نے جیسے بتایا کہ جنگ جیتی اور یہ سارا معاملہ ہوا، اب آگے کیا ہوگا؟ آگے دیکھیں، ایک چیز اس میں یہ ہے کہ جو فلسطین پر یا جو غزہ پر اس وقت معاملہ چل رہے ہیں، جو بری صورتحال وہاں پر ہے، اور ابھی یہ کہا جا رہا ہے کہ جو مسلم ممالک جا کے ڈونلڈ ٹرمپ سے ملے ہیں یونائٹڈ نیشن، وہاں پر یہ بات بھی ہوئی ہے. اس کے اندر کتنی سچائی ہے؟ ویسے اگر بازار دیکھا جائے تو ڈونلڈ ٹرمپ جو ہے وہ تو اسرائیل کے ساتھ کھڑے ہیں، تو کچھ نکل سکتا ہے یہاں سے اسرائیل کے حوالے سے؟ اس حوالے سے دیکھیں، اسرائیل کا جہاں تک تعلق ہے، اسرائیل جو ہے وہ امریکہ کی رگوں میں بہنے والے خون میں شامل ہوا ہے، اور وہ ہر چیز کو ایکسپلائٹ کرتا ہے اپنی انگریس کی وجہ سے. میں یہ سمجھتا ہوں کہ ڈونلڈ ٹرمپ جو ہے وہ بھی چڑا بیٹھا ہے اسرائیل سے. بالکل. اسرائیل جو ہے وہ اس نے پوری دنیا کے ناک میں تنکا دیا ہوا ہے. دنیا کا بس نہیں چلتا کہ وہ اس کو مطلب تھپڑ مارے، لیکن یہ ہے کہ وہ اس وقت ایسی اسٹریٹجک جگہ پہ بیٹھ کے انہیں تنگ کر رہا ہے. تو اس کے جواب میں پھر پاکستان پہ ہی یہ ذمہ داری آئی کہ اس ظالم کو جو ہے وہ راہ راست پہ لائے، اور پاکستان کا خوف اور پاکستان کی طاقت جو ہے اس کے ذریعے اس کو ڈیل کیا. اب اس میں 2-3 چیزیں بڑی اہم ہیں علی. پہلی بات تو یہ ہے کہ اس موقع کے اوپر پاکستان کو مڈل ایسٹ میں بالخصوص سعودی عربیہ اور قطر، ابو ظہبی، ان سے حکومتوں سے بات کرنی چاہیے کہ وہ ایران کے تجربے سے سیکھیں. کہ ایران میں جو انڈینز موجود تھے انہوں نے اسرائیل کے لیے کام کیا، اور تمام جو ان کی لیڈرشپ تھی اس کو جنگ کے بغیر ہی جو ہے وہ ان کو ایلیمینیٹ کرا دیا. اس وقت ہماری اطلاعات کے مطابق جو ہے وہ مڈل ایسٹ کے جو اسلامک کنٹریز ہیں ان کے اندر جو انڈینز تو چلے عام شہری تو ٹھیک ہے، لیکن انڈین گورنمنٹ نے اسرائیل کی کلیبریشن کے ساتھ وہاں پر اپنے ایجنٹس جو ہیں ان کو فکس کیا ہوا ہے، جو کہ ان کو انفارمیشن دے رہے ہیں وہاں، اور وہ انڈیا کے لیے کام نہیں کرتے، وہ حقیقت میں اسرائیل کے لیے کام کرتے ہیں. اس لیے یہ بڑی ضرورت ہے اس وقت کہ پاکستان اور مڈل ایسٹ کنٹریز مل کے وہاں پہ جو انڈین نیکسس بنے ہوئے ہیں جن کو اب ایران نے توڑا ہے، اسی طرح سعودی عرب، ابو ظہبی اور قطر اور دیگر جو اسلامک ممالک ہیں وہ بھی اپنے اندر ان انڈینز کو جو وہاں کی سالمیت کے خلاف کام کر رہے ہیں ان کو وہاں سے نکال کے اور اس کی ریپلیسمنٹ کے طور پہ پاکستانیوں کو لے کے جائیں، کیونکہ وہ ساری سکلز جو انڈیا کے پاس ہیں اس سے بہتر سکلز پاکستانیوں کے پاس بھی ہیں. ایک تو یہ، اور اس کی وجہ سے پاکستانی اگر جا کے سعودی عرب میں کام کرے گا وہ عبادت کی طرح کرے گا، ہندو اگر کرے گا تو وہ زیادہ نوکری کی طرح کرے گا اور جاسوس کے طور پہ کرے گا. دوسری چیز جو بڑی اس سلسلے میں اہم ہے وہ یہ ہے کہ پاکستان کی فوج جو ہے وہ پوری مسلم ورلڈ کا ایسٹ ہے، مسلم دنیا کا سرمایہ ہے. اس وقت اس چیز کی ضرورت ہے کہ اس سرمایہ کو پوری
مسلم ورلڈ کے لیے ایک پرپیچول چلتا ہوا اثاثہ بنا دیا جائے، اور اس کا طریقہ یہ ہے کہ ہمارے فوجی جو ہیں وہ 40 سال سے لے کے 48 سال کی عمر تک ریٹائر ہو جاتے ہیں. ہمیں چاہیے کہ ہم ان کو مڈل ایسٹ میں بات کر کے ان کی ایک ریگولر انڈکشن کا اور ریگولر فورس بنائے مڈل ایسٹ کے ساتھ مل کے. تجویز کی جو ہے جو آپ دے رہے ہیں، اور اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ ان لوگوں کے وہاں ان کے پاس مینجمنٹ سکلز بھی ہیں، ان کے پاس گورننس کی سکلز بھی ہیں، ان کے پاس آرمی کی بیسٹ سکلڈ لوگ ہیں، آگے بھی وہ تربیت کر سکتے ہیں. اچھا یہ وہاں تربیت بھی کریں گے، اور ان کے ساتھ مل کے ان کے جو لوگ دیکھیں وہ یہاں آتے ہیں، جو یہاں سے ٹریننگ لے کے جاتا ہے پاکستان کی ملٹری سے، ایئر فورس سے، وہ وہاں جا کے ایسٹ بن جاتا ہے. اسی طرح اگر یہ لوگ وہاں جا کے باقاعدہ ایک فورس کھڑی کریں گے جو کہ ایڈمنسٹریشن والی بھی ہو اور جو کہ اس کی والی بھی ہو، مطلب جس میں کہ آگے جا کے وہ فائٹ کر سکیں اور وہاں کے لوگوں کو ٹرین کر سکیں. تو اس لیے اس سے یہ فائدہ ہوگا، ایک تو ہمارے جو فوجی ہیں جو ریٹائر ہوتے ہیں وہ جا کے ایک اچھے مثبت کام میں لگ جائیں گے، اور اس کی وجہ سے پوری مسلم امہ جو ہے وہ آپس میں سیمنٹ ہو جائے گی، اکٹھی ہو جائے گی اور ایک قوت بن جائے گی. اور تیسری چیز میرا یہ بھی ہے کہ جی سعودی عرب کو چاہیے کہ وہ پاکستانیوں کے لیے، ہم دیکھیں ہمارے لیے سعودی عرب صرف ایک دوست ملک نہیں ہے، وہ ہماری جذباتی اور ہماری دینی اساس کا ایک حصہ ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ سعودی عرب کو چاہیے کہ وہ پاکستانیوں کے لیے یا تو عمرے کے ویزے فری کرے، یا بالکل جو بڑھائی ہوئی فیسیں ہیں ان کو کم کر کے ان کو بہت ہی نامنل کیا جائے، اور اس چیز کو ایک پاکستانیوں کے لیے وہاں جانے میں آسانیاں پیدا کی. عمران صاحب لاسٹ پہ ہم یہ آپ سے پوچھنا چاہیں گے کہ اس وقت جو صورتحال تھی، یہ تو پاکستان سعودیہ کا معاہدہ ہو گیا، بڑی اچھی چیز ہے، اس سے اکانومی پہ بھی فرق پڑے گا. اس کے حوالے سے بھی بتائیں کہ آنے والے دنوں میں جو حالات ہیں پاکستان کے وہ کتنے اسٹرانگ ہو سکیں گے. اور دوسرا یہ جو اسرائیل جو کہتے ہیں کہ ایک پاکستان ہی ایسا ملک ہے جس سے وہ ڈرتا ہے یہاں پر، تو کیا آپ مستقبل میں یہ دیکھ رہے ہیں کہ کوئی اسرائیل سے پاکستان کی کوئی آپس میں اس طرح کا معاملہ، جنگ کا معاملہ ہو سکتا ہے، یا پھر یہ نہیں، یہ بھی یہ کہنا قبل از وقت ہوگا؟ اس پہ کیا کہیں گے؟ دیکھیں پہلی بات تو جہاں تک معیشت کا تعلق ہے، پہلی ایک بات تو میں یہ کہنا چاہوں گا کہ اس وقت پاکستانی قوم جو ہے وہ ایک بہت بڑی آزمائش سے گزر رہی ہے، اور جو فلڈ پاکستان میں آیا ہے اس کے نتیجے میں یہاں کے مطلب میں علی پور سے لے کے اور بہاول نگر تک اور وہاں سے لے کے پوری آپ نے کوریج، میں سمجھتا ہوں کہ اتنے دکھ میں ہیں وہاں کے لوگ کہ جب میں ان کے فون سوچتا ہوں تو میرے خود آنسو نکل آتے ہیں. میں ان کی مشکلات سنتا ہوں، میں ان کے اوپر آنے والی جو اس وقت کی آزمائش ہے وہ دیکھتا ہوں، ان کے گھروں کا گر جانا، ان کے جانوروں کا مر جانا، ان کی فصلوں کا تباہ ہو جانا، ان کی معیشت کا اجڑ جانا دیکھتا ہوں. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس وقت ابھی تک ہم نے کوئی فلڈ کی حکمت عملی نہیں بنائی فلڈ سے ڈیل کرنے کی. ابھی تک جو ہے ہم نے فلڈ کے اوپر جو ریہیبلیٹیشن ہے اور فلڈ کی ریلیف سے متعلق کوئی ہم نے مربوط ایکٹیویٹی نہیں کی. ہم صرف اور صرف پرفارمنس شوئنگ میڈیا ایکٹیویٹی کر رہے ہیں، گراؤنڈ کے اوپر کوئی میں نے پہلے دن یہ بات کی تھی کہ فوری طور پہ ایک ٹاسک فورس بنائی جائے جس میں کہ فلڈ سے متاثرہ علاقوں کے اندر سروے کیے جائیں. پچھلی دفعہ آپ 2022 کے فلڈ کے اندر 14 ارب کا یونائٹڈ نیشنز نے ہمارے دنیا نے مدد کی تھی. نہیں، انہوں نے کمٹمنٹس کی، لیکن انہوں نے کہا اس کے لیے آپ فیزیبلٹی پیش کریں. فیزیبلٹی آپ 3 ارب کی نہیں دے سکے، باقی سارے پیسے ضائع ہو گئے. اب جو ہے میں نے یہ کہا تھا کہ فوج کے ساتھ مل کے پہلے دن سے اس کے اوپر کام شروع کریں. لیکن صاحب یہاں پہ تو ایسے بھی لیڈر، ایسے بھی سیاسی لوگ ہیں جنہوں نے کہہ دیا کہ ہمیں باہر کے پیسے کی ضرورت ہی نہیں. یہ اب دیکھیں، اب اس بات کے اوپر تو ماتم کنا ہونے کو دل کرتا ہے نا کہ ہمیں ضرورت نہیں ہے. بھائی آپ کو ضرورت نہیں ہے، ان غریبوں کو تو ضرورت ہے. آپ چونکہ فلم دیکھتے ہیں وہ بیچارے حقیقت دیکھ رہے ہیں، آپ ڈرامہ دیکھ رہے ہیں وہ حقیقت دیکھ رہے ہیں. آپ ایک چیز بانٹ کے اس کی فوٹو چلا کے 20 دفعہ دیکھ کے آپ سمجھتے ہیں سب کو مل گیا. تو اس لحاظ سے یہ ہے کہ یہ ایک بہت بڑا چیلنج ہے، اور اس چیلنج کے لیے میں سمجھتا ہوں ہمیں IMF، ورلڈ بینک اور تمام قرضوں کی ری شیڈیولنگ، اور جو اس وقت میں سمجھتا ہوں فلڈ سے بڑا فلڈ جو آ رہا ہے وہ فلڈ کے بعد جو غربت،
مفلسی جو زراعت اور کا جو نقصان ہوا ہے، جو زراعت food کا basket نقصان ختم ہو اور گئی جو ہماری۔ بیماریاں اور دوسرے ایشوز ہم فیس کرنے جا رہے ہیں، اس کے لیے قوم کو جو ہے تیار کرنا چاہیے، اور اس کے لیے ہمیں حکومت کو ہوش کے ناخن لینے چاہیے، اور جاگتے ہوئے اس کام کو پوری دنیا کو انوائٹ کر کے جو ہے اس میں ریلیف کا کام ہونا چاہیے۔ بہت شکریہ محمد علی درانی صاحب کی، آپ گفتگو سن رہے تھے۔ پاکستان تحریک انصاف کا کیا حکمت عملی ہے، اس حوالے سے بھی بتا رہے تھے کہ انہیں سیاسی جو اپنی جد و جہد ہے وہ اپنی جاری رکھنی پڑے گی۔ ایسا نہیں ہو سکتا کہ آپ ایک جلسہ کریں اور پھر اس کے بعد 2 مہینے بعد دوسرا جلسہ کریں اور آپ یہ توقع بھی کریں کہ جو پریشر ہے یا جو بانی پی ٹی آئی ہے وہ جیل سے باہر آ جائیں گی۔ اور دوسرا، جو عالمی سطح پر معاہدے ہو رہے ہیں پاکستان کے لیے، کیا خوشخبریاں ہیں، کیا ہونے جا رہا ہے عالمی سطح پر، اس کے حوالے سے بھی جو گفتگو درانی صاحب نے کی ہے، بڑی ہی کہہ لیں کہ سمجھنے کے لیے اس سارے ماحول کو بڑی کہہ لیں کہ اہم ہے۔ آج کے اس پروگرام کے ساتھ اپنے میزبان کو دیں اجازت۔ اللہ حافظ۔